अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ना बच्चों, हमारी बात किसकी चल रही थी? हमारी बात ये चल रही है कि हमारे पास जो ट्रांसजेनिक जानवर होते हैं, वो जानवर जिनके अंदर हमने क्या किया होता है, बाहर से फॉरेनर बेरूनी, है ना, हमारा डिजायर्ड डीएनए ऐड किया हुआ है और उनके अंदर हमने क्या किया है, तब्दीली की है। उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इसका जो लफ्ज है ना, इसको भी थोड़ा सा अगर आप समझ ले तो आपको कुछ बातें समझ में आएगी। जैसा ये ट्रांसजेनिक, ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है आजू बाजू, अलग अलग, और जीनेक मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो आपने बाहर से कोई डीएनए लिया और उसको कहाँ डाल दिया? जेनेटिक मटेरियल। इसलिए भी लफ्ज क्या बनता है? ट्रांसजीन। ठीक है। तो हमने कहा पहला कि अगर हमको जानदारों के नॉर्मल फंक्शन अगर मालूम करना है और उनके अंदर ग्रोथ कैसी होती है, उसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। दूसरा हमने कहा कि बीमारी का मुताला करना है कि कोई भी बीमारी जब डेवलप होती है तो उसमें किस तरह की स्टेजेस आती है या उसके लिए कौन से जीन जिम्मेदार है, उसको समझने के लिए। इसी तरह से तीसरा हयातियाती महासिल, हमको कुछ जानदारों से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम उनसे हासिल करते हैं। तो हमने कहा कि कुछ हयातियाती महासिल अगर हमको वो हयातियाती महासिल या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, एनिमल के अंदर डीएनए के अंदर तब्दीली करेंगे, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को वहां हम क्या करेंगे, इस्तेमाल। अब एक और चीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टीके के तहफ्फुज की बात। कि हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनको इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, हम टीके के तहफ्फुज की स्टडी कर सके कि जो टीका आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीका हमारे लिए महफूज है या नहीं है, वो हमारे लिए सुटेबल है या नहीं है। जैसा पोलियो का टीका है, या कुत्ते ने काट लिया उसका रेबीज का टीका है, या अभी कोरोना वायरस है उसका टीका है, तो ये टीके महफूज है या नहीं है। तो इसका पहले क्या होगा, ट्रायल होगा। तो ट्रायल के लिए हम किसके ऊपर इंजेक्ट करेंगे? इंसानों के ऊपर। लेकिन अगर वो टीका अगर वो नुकसानदार रहा तो उस इंसान की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर ये है कि हम कुछ ऐसे जानदार बनाए जिनके ऊपर हम आसानी से वो तजुर्बा कर सके। और हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल भी ऐसे बनाते हैं कि उनके अंदर हम वो जो वैक्सीन है उसके अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस पावर है, उसके अंदर जो मुदाफियत का सिस्टम है, उसको थोड़ा सा तब्दील करके चेक करते हैं। यानी हम उसकी एफिशिएंसी भी चेक करेंगे कि कितना डोज देने पर उस चूहे का बचाव पॉसिबल है। यानी आपने एक चूहा ट्रांसजेनिक एनिमल लिया, उसके अंदर आपने पहले है ना, मैं समझने के लिए बोल रहा हूं, आपने 1 ग्राम ऐड किया, लेकिन उस चूहे को बीमारी हुई, मर गया। यानी वो जो आपने टीका लगाया था वो 1 ग्राम काफी नहीं है। फिर आपने 2 ग्राम ऐड किया, फिर चूहा मर गया। यानी आपको समझ में आएगी वो चूहे को बीमारी से बचाने के लिए 2 ग्राम भी टीका काफी नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, 3 ग्राम, और 3 ग्राम ऐड करने के बाद वो चूहा बच गया। इसका मतलब ये है कि अब जब आप टीका देंगे तो हर किसी को कितना देंगे, 3 ग्राम। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, वहां पर टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टीके के तहफ्फुज के, तो इंसानों पर इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे वैक्सीन हैं, उनकी आफादियत, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके सुटेबिलिटी की जांच के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक चूहे बनाए जाते हैं। जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि पोलियो वैक्सीन, जब पोलियो वैक्सीन आई तो पोलियो वैक्सीन के महफूज इस्तेमाल के लिए सबसे पहले उनका क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तजुर्बा किया गया, और वो किसके ऊपर किया गया था, ट्रांसजेनिक चूहों पर किया गया। अगर वहां पर कामयाबी अगर मिल जाती है और मोतबर साबित होता है, मोतबर मतलब भरोसेमंद हो गया, अब आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं दैट टाइम। अब वो आगे चल के बंदरों के, यानी यहाँ पर बंदरों के बजाय किस पे की जा सकती है, चूहों पर भी की जा सकती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चूहों के बजाय वो बंदरों पर, क्योंकि बंदर के बाद फिर वो किसके अंदर इंजेक्ट की जा सकती है, इंसानों में। तो इस तरह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल के जरिए, यानी हम डायरेक्टली बंदर पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम पहले उसको कहाँ इन्वॉल्व करेंगे, चूहे पे, और वो भी चूहे ऐसे रहेंगे जो ट्रांसजेनिक रहेंगे। इसी तरह से महफूज कीमिया की जांच, यानी आपने कोई केमिकल है वो बनाया है, आप कह रहे हैं कि इस केमिकल से कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर को आप ट्रीट कर सकते हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए ये वैक्सीन इंपॉर्टेंट, ये दवा बहुत अच्छी है, इससे इस दवा का इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो कोरोना वाली जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। लेकिन एक इंसान को अगर वो डायरेक्ट केमिकल दिया जाए तो बहुत ज्यादा खतरा है कि उसकी क्या हो जाए, मौत। तो इससे बचने के लिए क्या किया है, इससे बचने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वो जो बीमारी है, चाहे वो कैंसर की हो चाहे वो कोरोना की हो, पहले उस चूहे के अंदर करेंगे, और ये चूहे के अंदर उस बीमारी को डेवलप करने के बाद फिर उसके अंदर वो केमिकल हम ऐड करेंगे। अगर वो केमिकल
کی وجہ سے بیماری اچھی ہو جاتی ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ کیمیکل بیماری کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی بیسیکلی آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ وہ کیمیکل کتنا زیادہ زہریلا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے یہاں پر ٹاکسیسٹی یا اس کی سیفٹی جانچ. تو جب آپ محفوظ کیمیا کی جانچ کرتے ہیں تب آپ اس کو کہتے ہیں ٹاکسیسٹی جانچ. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی ٹاکسیسٹی چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ ٹاکسک ہے, کتنا زیادہ زہریلا ہے, یا عام طور پہ آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی سیفٹی جانچ. ٹھیک ہے, اس کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی سیفٹی ٹرائل یا سیفٹی جانچ. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو دواؤں کی ٹاکسیسٹی کی جانچ کا ہوتا ہے. یعنی عام طور پہ جس طرح سے آپ دواؤں کی ٹاکسیسٹی چیک کرنے کے لیے کہ آپ فار ایگزامپل بیکٹیریا کو کھلائیں گے, بیکٹیریا کو ایڈ کریں گے, بیکٹیریا کے اوپر ایڈ کریں گے تو بیکٹیریا کیا ہو جائے گے؟ مر جائے گے. اب آپ نے 1 گرام ایڈ کیا لیکن بیکٹیریا نہیں مرے, 2 گرام کیا نہیں مرے, 3 کیا مر گئے. اس کا مطلب کتنا کہ دینے پہ مرتے ہیں؟ 3 گرام. تو اس طرح سے ہم معلوم کریں گے. پھر ٹرانسجینک جانوروں میں وہ جینز داخل کیے جاتے ہیں جو انہیں زہریلے مادوں کے مقابلے میں نان ٹرانسجینک جانوروں کے مقابلے میں کیا بنا دیتے ہیں؟ زیادہ حساس بنا دیتے ہیں. اور ان میں زہریلے مادے داخل کیے جاتے ہیں اور ان کے اثرات کا کیا کیا جاتا ہے؟ مطالعہ. یعنی ٹرانسجینک اینیمل جو رہیں گے اگر آپ ان میں جینز ایڈ کریں گے یا ڈی این اے کا فریگمنٹ ایڈ کریں گے یا وہ کیمیکل ان کے جسم کے اندر ڈال دیں گے تو ٹرانسجینک اینیمل اور نان ٹرانسجینک اینیمل ان دونوں کے اندر کیا دیکھنے کو ملے گا کہ جو ٹرانسجینک اینیمل رہیں گے وہ بہت حساس رہیں گے کیونکہ ان کے اندر کوئی ڈیفینسو سسٹم نہیں ہے, کوئی بچاؤ کا میکینزم نہیں ہے. جبکہ نان ٹرانسجینک میں کیا رہے گا؟ اس کیمیائی مادے کے یا اس جین کے خلاف ان کے اندر کیا رہے گا؟ ایک دفاعی نظام رہے گا. تو ہم کو چونکہ ایکسپریمنٹ کرنا ہے, ایکسپریمنٹ یہ کرنا ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر دفاعی نظام کتنا کمزور ہونے پر وہ مرتے ہیں یا دفاعی نظام کتنا پروٹیکٹیو ہونے پر وہ بچ جائے گے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ٹرانسجینک جانور بناتے ہیں جو اس دوا کے لیے بہت زیادہ حساس ہو کہ تھوڑا سا بھی کوانٹٹی اگر دے تو ہم کو سمجھ میں آئے کہ یہ مر جائے گا. ٹھیک, تو اس طرح سے یہ کام کیا جاتا ہے. ایسے جانوروں میں ٹاکسیسٹی کا جو جانچ ہوتی ہے اس کے نتائج کیا ہو جاتے ہیں؟ جلد حاصل کیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر فار ایگزامپل ایک نارمل ہے, ایک نارمل چوہا ہے, اس نارمل چوہے کو آپ جب میڈیسین دیں گے تو اس کے باڈی کے اندر جو میکینزم ہوگا وہ بہت پاورفل رہے گا تو وہ اس ٹاکسیسٹی سے اپنے آپ کو کیا کر لے گا؟ بچا لے گا. لیکن آپ ایک ایسا چوہا بنائیں گے جس کے اندر آپ نے پہلے سے ہی ڈی این اے کو اس طرح سے ماڈیفیکیشن کیا کہ کتنا منیمم اماؤنٹ پر بھی, کتنی کم مقدار پر بھی وہ زہر اپنا اثر دکھا دے. کیوں؟ کیونکہ آپ جب کیمیکل بنا رہے ہیں تو وہ کیمیکل کو بنانے کے لیے آپ کو پیسہ لگ رہا ہے. پھر آپ جب وہ کیمیکل اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اگر چوہے کے اندر مدافعتی نظام ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ڈیوریشن کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. تو آپ کے تجربات میں وقت بھی جائے گا, پیسہ بھی جائے گا, مین پاور بھی جائے گا. اس کے بجائے اگر آپ نے ٹرانسجینک لیا تو ٹرانسجینک اینیمل کے اندر آپ جب بیماری پیدا کریں گے تو بہت لمیٹڈ اور آپ منیمم اماؤنٹ میں بھی اس چوہے کو کیا کر سکتے ہیں؟ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو کیمیائی مادہ آپ نے ایڈ کرا وہ کتنا زیادہ افیکٹو ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ٹرانسجینک اینیمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ دفاعی نظام ایکٹیو رہتا اور آپ سائٹوٹاکسیسٹی معلوم کر سکتے. کیا ایک کیمیائی مادہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بیماری کو اچھا کر دے, لیکن ایک کیمیائی مادہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری کے خلاف میں کوئی مزاحمت ہی نہ دکھائے, اور ایک تیسرا کیمیائی مادہ ہو سکتا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ہو. تو اب آپ جب ایکسپریمنٹ کرنے لگیں گے تو یہ 3 کنڈیشن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ نے ٹرانسجینک اینیمل لیا اور اس کے اندر بہت کم مدافعت ہے تو آپ کو بہت جلدی ریزلٹ ملے گا. یا تو چوہا بہت جلدی مر جائے گا یا پھر وہ سروائیو کر جائے گا. جلدی مر گیا تو آپ بولیں گے کہ اس کی سائٹوٹاکسیسٹی اتنی کم مقدار پر بھی زیادہ اچھی ہے. یعنی یہ کیمیکل مادہ آپ فردر میڈیسین کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو بیسک کنسیپٹ یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ ٹرانسجینک اینیمل کے ایکسپریمنٹ کے ذریعے ہم محفوظ کیمیائی جانچ بھی کر سکتے ہیں. نا اب اس کے بعد جو آخری ٹاپک ہے بایو ٹیکنالوجی کی اپلیکیشن کے اندر,
کیونکہ ہم نے کہا کہ بایو ٹیکنالوجی میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، بایو ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی پودے کے اندر یا کسی جانور کے اندر یا کسی بیکٹیریا کے اندر کیا کر رہے ہیں، جینیٹک تبدیلی لا رہے ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا زندہ رہنے کا حق ہے۔ تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنا زیادہ کسی کے اندر ماڈیفیکیشن لائے گی، پوری طرح سے اس کو تبدیل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یعنی یہاں پر جب بحث ہوگی تو پھر وہ بحث کون سی ہو جائے گی، اخلاقی مسائل پہ آ جائیں گی، یعنی وہ کس پر آ جائے گی، ایتھیکل ایشوز، کہ ہم جو بھی پودے کو ماڈیفائی کر رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ وہ پودے کو آپ نے ماڈیفائی، یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ کاٹن، بی ٹی کاٹن جو بنا، بی ٹی کاٹن مطلب بیسیلس تھورینجینیسس والا جو کاٹن بنا، وہ کاٹن صرف اس لاروا کو کل کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ اگر وہ انسانوں کو بھی مارنے لگ جائے تو یہ اخلاق کی کیا ہو گئی، گراوٹ۔ یعنی آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، وہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اس کی کیا ہونا چاہیے، جانچ، اس کی تشخیص ہونا چاہیے، اس کی تفتیش ہونا چاہیے، تبھی جا کے وہ چیزیں لوگوں کے درمیان میں آنی چاہیے۔ تو اسی کے لیے یہاں پر ایک کنسپٹ ہے جس کو کہا جاتا ہے ایتھیکل ایشو، یا اس کو کہا جاتا ہے اخلاقی مسائل۔ کیا کہ انسانوں کے ذریعے جتنے بھی زندہ جاندار ہے یا عضو ہے، ان میں کیا کی جا رہی ہے، تبدیلیاں کی جا رہی ہے بغیر کسی ضابطے کے، یہ بڑی بڑی تبدیلیاں کی جا رہی نہ ہو۔ انسانی حرکات جو کسی جاندار کو فائدہ یا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کی اخلاقیات کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ اخلاقی پیمانے کیا ہونا تھا، ضرور بنانے جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اگر یہ اخلاقی پیمانے نہیں رہے گے تو کسی بھی انسان کو لگے گا کہ یار یہ پودا ہے، اس کے اندر اگر میں نے تھوڑا سا ماڈیفیکیشن کر دیا تو اس سے پروڈکشن بڑھ جائے گا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے یا اس، اب میں تبدیلی کو دوسرے الفاظ میں بول رہا ہوں، میوٹیشن، وہ میوٹیشن ضروری نہیں ہے کہ فائدہ مند ہو، اگر وہ نقصان دہ ہو گئی تو، جیسے کورونا وائرس کی کیس میں یہ بولا جاتا ہے کہ جب چائنا میں ایکسپیریمنٹ ہوا، سنے نا آپ لوگوں نے کہ وہاں پر وہ لیب میں ایکسپیریمنٹ ہو رہا تھا، وہ اس ایکسپیریمنٹ میں وہ اس وائرس کا ایکچولی کچھ اور استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اندر جو میوٹیشن ہو گیا وہ میوٹیشن پیتھوجینک ہو گیا، اور پیتھوجینک ہونے کی وجہ سے وہ لیب سے وہ وائرس باہر نکل گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یعنی یہ ہوا کہ وائرس کو ایک اچھی نیت سے کچھ الگ کام کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اندر میوٹیشن جو ہو گئی وہ کیا ہو گئی، نقصان دہ۔ تو اب یہ اس کی وجہ سے جو ایتھیکل ایشوز ہوئے، لوگوں کی موت ہوئی وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کون چیک کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹرانسجینک اینیمل یا جو بھی جینیٹک تبدیلیاں ہوتی ہے، اس کا سب سے پہلے ہم کو اپروول لینا پڑے گا کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر وہ کام سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے انسانوں کا فائدہ ہوگا تو اس کو گرانٹ ملے گا، یعنی اس کو پرمیشن ملیں گی، اور اگر معلوم پڑے گا کہ نہیں اس سے آگے چل کے فیوچر میں مستقبل میں بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، تو اس پروجیکٹ کو کیا کر دیا جائے گا۔ تو یہ سارے اخلاق کی وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے کچھ اخلاقی اصول بنانا ضروری تھے، انہی کو یہاں پر ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اب ان مسائل کی جو اخلاقیات ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، ان چیزوں کی حیاتی اہمیت بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے جاندار ہیں، جیسا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کورونا وائرس ہے یا وائرس سے یہ وائرس کیوں بنا ہوگا، یہ وائرس کا دنیا میں وجود کیوں ہوا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ اس وائرس کا ایک جو وجود ہے وہ اس لیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیلیاں لاتے رہے، یا پھر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس زمین کے اوپر ساری گائیں کیوں موجود ہے، یا ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے پھلدار پودے کیوں موجود ہیں، ان کے اوپر جو پھل کے نمبر لگ رہے ہیں، اگر ہمارے میں سے کسی کو یہ لگے کہ آم کے پیڑ پہ آم نہیں لگنا چاہیے بلکہ تربوز لگنا چاہیے، اب کیا ہوگا، آم گرا ایک تو آدمی بچ جاتا، تربوز گرے گا تو، یعنی کسی کے دماغ میں اگر اس طرح کی لاجکس لگنے لگ گئے تو وہ کیا کرے گا، اپنے طور پہ ڈی این اے کو کیا کرے گا، ماڈیفائی کرے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس کی حیاتیاتی اہمیت کیا ہو گئی، ڈسٹرب ہو گئی۔ آج ہمارے پاس ہائیبریڈ فوڈ ہم لوگ کھا رہے ہیں، وہ ہائیبریڈ فوڈ کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کی بیماریاں ہمارے پاس عام ہوتے جا رہی، یعنی ہم نے اس کی کیا کھو دی ہے، حیاتی اہمیت، کہ آج ہم کو آم ہر موسم میں دکھ رہے، جبکہ آم گرمی کے موسم میں لوگ اس لیے کھاتے تھے کیونکہ اس سے ڈی ہائیڈریشن کنڈیشن نہیں ہوتی تھی، یعنی ہمارے باڈی سے واٹر کا لاس زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ہر موسم میں وہ آم مل رہا ہے، نتیجے میں یہ ہو چکا ہے کہ الگ الگ موسم میں اس آم کی وجہ سے الگ الگ لوگوں کو ڈفرنٹ ٹائپ کی بیماریاں ہو رہی ہے، یعنی ہم نے اس کی کیا کھو دی ہے، حیاتی اہمیت۔ تو جینی طور پر تبدیل شدہ جو بھی جاندار ہوتے ہیں یا عضوے ہوتے ہیں، ان کا ایکو سسٹم میں یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں کچھ نہ کچھ دخل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر لی ہے
تو اب وہ اپنا وہ رول پلے نہیں کرے گا جس کے لیے اس کو بنایا گیا تھا. نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب اس کو داخل کیا جائے گا تو کچھ ناگہانی نتائج کیا ہو سکتے ہیں, سامنے آ سکتے ہیں. یعنی آپ نے کسی ایک اچھے کام کے لیے بنایا تھا, لیکن اچھے کام کے بجائے اس کا کیا ہونے لگ گیا, کوئی اور نقصان ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح سے یہاں پر ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ اصول, کچھ اخلاقیات, کچھ رولز, کچھ ریگولیشن ہم کو بنانا پڑے گا. اسی کے لیے حکومت ہند نے یعنی ہمارے بھارت میں, انڈیا میں ایک آرگنائزیشن بنائی گئی ہے جس کا نام ہے GEAC. کیا نام ہے اس کا نام؟ GEAC. GEAC. جی کا مطلب ہے جینیٹک, ای کا مطلب ہے انجینئرنگ, اے کا مطلب ہے اپریشیل اور سی کا مطلب ہے کمیٹی. یہ جو اپریشیل ہے, اپریسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپریسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جانچ کرنا, تفتیش کرنا, تحقیق کرنا اور اس کے بعد بولنا کہ یہ آپ کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے, تب اس کو کہا جاتا ہے اپریشن. تو جینیٹک انجینئرنگ اپروول کمیٹی, دوسرے الفاظ میں اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ جینیٹک انجینئرنگ اپروول کمیٹی کا قیام کیا گیا, جو جی ایم تحقیق مطلب شارٹ فارم کس کا ہے؟ جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن یا جینیٹک ماڈیفیکیشن کی جو ریسرچ ہو رہی ہے. آپ پودے کے اندر ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں, آپ اینیمل کے اندر ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں, بیکٹیریا میں ماڈیفیکیشن کر رہے ہیں, یہ ماڈیفیکیشن فائدے مند ہے یا نہیں ہے, اس کا واچ, اس کی تفتیش, اس کی جانچ, یہ سارے کام کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ GEAC کی. اس اہم تحقیق کی معقولیت یعنی یہ کتنا فائدہ مند ہے. پھر عوام کی خدمت کے لیے جو جی ایم عضو ہے یا جو جاندار ہے وہ استعمال کرنے کے تحفظ کے بارے میں کیا ہوگا؟ فیصلہ لیا جائے گا کہ یہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائی, جیسا ابھی آپ کو معلوم ہوگا آج سے شاید 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی, جیسا BT کاٹن آیا ویسا ایک آیا تھا جس کا مطلب بیگن, BT بیگن بول کر آیا تھا, جینیٹیکلی ماڈیفائڈ بیگن. تو لوگوں نے بولا کہ اگر یہ بیگن ہم کھائیں گے تو بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ انسانوں کی کیا ہو جائے گی, اس کی وجہ سے موت. تو پہلے تو اس کو اپروو کیا گیا, لیکن جب اس کے نیگیٹو اثرات دیکھے تو اس کے اوپر کیا لگا دیا گیا؟ بین لگا دیا گیا. تو اس طرح سے یہاں پر یہ کمیٹی ہوتی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ جو جینیٹیکلی ماڈیفائڈ جاندار ہے یہ مارکیٹ میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. پھر عوام کی جو خدمت ہے, جیسے کہ ان کو غذا پہنچانا ہے اور دوائیں پہنچانا ہے, تو یہ جو خدمت ہے یعنی یہ جو سوسائٹی کیا بولتے ہیں اس کو, ان کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کرنے کے لیے جانداروں کے اندر جو تبدیلی لانے کے, اس کے لیے پھر انہوں نے کیا بنانا شروع کر دیا؟ پیٹنٹ. یعنی جملہ حقوق کے بارے میں بھی کیا ہو سکتی ہے؟ مشکلات پیدا کرتی ہے. یعنی ہمارے پاس ایک کنسپٹ ہوتا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں پیٹنٹ. پیٹنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیٹنٹ کا مطلب یہاں پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں جملہ حقوق, یعنی اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے تو اس کے بنانے کا سارا شرے, اس کا بنانے کا سارا فائدہ وہ کس کو جانا چاہیے؟ اس کے بنانے والے کو. اس کو بولا جاتا ہے پیٹنٹ. یعنی اس کو اس پہ کیا ہوگا؟ اب کسی نے کیا کیا, ایک فار ایگزامپل ایک پودا لیا اور اس پودے کو اس نے کیا کر دیا؟ ماڈیفائی کر دیا, اس کے اندر جینیٹک ماڈیفیکیشن کر دیا. اب سوال یہ آئے گا کہ وہ جو جاندار تھا وہ تو آلریڈی دنیا میں تھا, اس کے اوپر تو کسی کا حق نہیں تھا نہ ہو. اب اگر اس نے اس کی تبدیلی لایا اور اس کی وجہ سے کوئی نیا خصوصیت اس پودے کے اندر یا اس جاندار کے اندر ایڈ ہوئی تو اس پر کس کا حق ہے؟ یہ اس طرح کے, تو اس کو کہا جاتا ہے پیٹنٹ. اور اس کو بولا جاتا ہے, چونکہ یہ حیاتیاتی طور پر ہو رہا ہے اس لیے اس کو بولا جاتا ہے بایو پیٹنٹ. کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ بایو پیٹنٹ. تو بیسک کنسیپٹ یاد رکھنا ہے کہ پیٹنٹ یعنی جملہ حقوق کے معاملے میں بھی یہاں پر کیا ہو سکتی ہے؟ مشکلات آ سکتی ہے. پھر یہ ہوا کہ جو جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن ہے, اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو لوگ ریسرچ کرتے تھے, تحقیق کرتے تھے, اب انہوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ عوام کے اندر کیا ہوا؟ غصہ آیا. اور غصے کی وجہ کیا تھی کہ کچھ جو کمپنیاں تھیں وہ کیا کرتی تھی؟ کچھ پروڈکٹس بناتی تھی یا وہ کچھ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی تھی اور مکمل جو حقوق تھے وہ اپنے پاس لے لیتی تھی. نتیجے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو لگنے لگا کہ یار اس طرح سے اگر ہوتا رہا تو یہ جو چیزیں ہماری ہیں یہ دھیرے دھیرے کچھ اور لوگوں کی ہو جائے گی, پھر اس کے اوپر ہماری کوئی دسترس نہیں رہے گی. یعنی یہ پین ہے, اگر یہ پین منصور نے بنایا ہے
تو اگر میں مارکیٹ میں لے جا کے اس پین کو بیچتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں منصور کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ ناانصافی. منصور کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں؟ دھوکا. یعنی اب اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے. تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کیا؟ اس پین کے اوپر کا ڈھکن چینج کر دیے اور مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیا. تو یہ ایک طرح سے اس کے اوپر واچ کون رکھے گا؟ کون اس کو بچائے گا کہ یہ منصور کا پروڈکٹ ہے؟ یہ کام ہوتا ہے بایو پیٹنٹنگ. اور اس طرح سے لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگی؟ جن کی شناخت بہت پہلے ہو چکی، یعنی ایسی کمپنیاں جو اس طرح کے پروڈکٹس اور ٹیکنیک کا استعمال کر کے مارکیٹ میں کام کر رہی تھی، ان کی شناخت ہونے لگی، جس کا مقامی لوگ اور کسان عرصے دراز سے کیا کر رہے تھے؟ استعمال. تو وہ پروڈکٹس یا وہ ٹیکنیک جو آلریڈی پہلے سے لوگ استعمال کرتے تھے اور کمپنیاں بول رہی کہ ہم نے وہ بنایا ہے، تو اب اس کے اوپر کیا ہونے لگ گیا؟ جانچ ہونے لگ گیا، اس کے اوپر تحقیق ہونے لگی، اور اس کے بعد یہ ثابت ہوئی کہ جو چیز ان کی نہیں ہے اس کو ان کو کیا کیا گیا؟ ریچیک کہا گیا، اور جن کے جو حقوق تھے ان کو وہ حقوق دیے گئے. اس کو بولا جاتا ہے بایو پیٹنٹ. ٹھیک. ناؤ ایک ایگزامپل جو ہمارے پاس اور اکثر ایگزام میں اس پر سوال بھی کیا جاتا ہے، اس لیے یاد رکھنا بایو پیٹنٹ کے معاملے میں کہ چاول ہمارے پاس ایک اہم فصل ہے، اور یہ کہ یہ ایشیا میں ہے یا انڈیا میں ہے، اور انڈیا کے اندر زراعتی طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور یہ تاریخ ہماری ہزاروں سالوں کے اوپر کیا ہے؟ مشتمل ہے. اگر ہم ایشیا کے اندر چاول کی کاشتکاری کی بات کرتے ہیں تو صرف ہندوستان کے اندر چاول کی 2 لاکھ سے زیادہ ہم کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ ورائٹیز. ورائٹیز مطلب قسمیں. کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ قسمیں. تو دنیا میں جو چاول کی ڈائیورسٹی ہے، ڈائیورسٹی مطلب قسمیں، تنوع، ویریشن، الگ الگ قسمیں، زیادہ تر کہاں پر پائی جاتی ہے؟ ہندوستان میں. اس میں سے ایک نام ہے باسمتی چاول. باسمتی چاول ہمارے پاس کیوں مشہور ہے؟ اس کا ریزن ہے اس کی خوشبو، دوسرا ریزن ہے اس کے ذائقے کی وجہ سے. اور اسی طرح سے اس کی 27 ایسی قسمیں ہیں جو خود ہندوستان کے اندر کیا کی جاتی ہے؟ اگائی جاتی ہے. اب باسمتی کی بات اگر کریں تو اس کے ریلیٹڈ ہم کو ہندوستان میں کئی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، کہانیوں میں ذکر ملتا ہے، شاعری میں ذکر ملتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ باسمتی جو چاول ہے یہ انڈیا کا پروڈکٹ ہے، یہ کسی اور ملک کا پروڈکٹ نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ 1997 میں یو ایس پیٹنٹ کے حساب سے، یو ایس یعنی جو یونائٹڈ اسٹیٹ، وہاں پر یہ کسی نے پیٹنٹ فائل کر دیا کہ یہ جو باسمتی چاول ہے یہ ہماری کمپنی کا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک ٹریڈ مارک آفس کے ذریعے امریکن جو کمپنی ہے اس میں باسمتی چاول کے ایک یو ایس اور باہر کے حقوق حاصل کر لی، یعنی یو ایس میں اور یو ایس کے باہر. یعنی اس کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب آپ باسمتی چاول کو نہ تو یو ایس میں بیچ سکتے انڈین نام کے ساتھ، اور نہ انڈیا کے باہر، نہ انڈیا میں بیچ سکتے نہ انڈیا کے باہر، یعنی یو ایس میں بھی آپ بیچ نہیں سکتے. تو اس سے لوگ پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو ہمارا پروڈکٹ ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس کی جو دلیل انہوں نے دیا وہ یہ دیا کہ باسمتی کی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک نئی ورائٹی بنائی. اب یہ جو نئی ورائٹی بنائی انہوں نے، تو اصل میں انہوں نے کیا کیا؟ ہندوستان کے اندر جو ورائٹی استعمال ہوتی تھی اسی کا انہوں نے کیا کیا تھا؟ ورژن بنایا تھا. اور اس میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہندوستانی باسمتی کی جو نیم بونی ورائٹی ہے، یعنی کون سے والی ورائٹی؟ سیمی ڈاف ورائٹی. کون سی والی ورائٹی ہے؟ سیمی ڈاف ورائٹی. اس کا استعمال کیا اور اس کا استعمال کر کے اس کو کراس کروایا دوسری ورائٹی کے ساتھ، اور نتیجے میں جو نئی ورائٹی ایجاد ہوئی یا جو ایک انوکھی ورائٹی ایجاد ہوئی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پروڈکٹ ہے. تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ یار جو تبدیلی آپ نے کی وہ تبدیلی بیسیکلی آپ نے کس میں کی ہے؟ باسمتی میں. جبکہ باسمتی کس کا ہے؟ ہندوستان کا ہے. تو اس کے اوپر یو ایس پیٹنٹ لاگو نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے یہ ہوا، چونکہ پیٹنٹ جو ہوتا ہے یہ عملیاتی مساوی یعنی فنکشنل ایکویلٹیز پر بھی لاگو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیٹنٹ، یہاں پر تھوڑا سا پیر رہ گیا اس لیے یاد رکھنا، کہ ذریعے دوسرے لوگ باسمتی چاول اب کیا نہیں کر سکتے تھے؟ بیچ نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ ہندوستان کے اندر جو کسان ہیں جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ ایکسپورٹ اپنے نام سے نہیں کر سکتے.
समझ में आया। तो हिंदुस्तान की रिवायती जड़ी बूटियों, फिर इसकी एक और दूसरी एग्जांपल है, वो क्या है कि एक और कंपनी थी, उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी जड़ी बूटियां है, जैसे कि हल्दी है या जो नीम है हमारा अजाडिरेक्टा इंडिका, उसको भी उन्होंने क्या करवा दिया, पेटेंट करवाने की कोशिश करी। यानी ये हुआ कि हमारी जो चीजें थी वो किसी और के नाम से मार्केट में क्या हो चुकी थी, ट्रेड हो चुकी थी, उसका ट्रेडमार्क बन चुका था, या वो बुक हो गई थी, या उन्होंने उसके हुकूक ले लिए। नतीजे में ये कि अब हम उसको हमारे नाम से मार्केट में नहीं बेच सकते थे। अगर हम होशियार नहीं रहे और इन पेटेंट्स की दरख्वास्तों पर जवाबी कार्रवाई ना करें, तो दूसरे ममालिक या दूसरे लोग हमारी इस कीमती विरासत का क्या करेंगे, गलत फायदा उठा सकते हैं, और हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उसी के लिए हमको अखलाकी उसूल या इथिकल इश्यूज को पढ़ना है, और उसी को यहाँ पर एक जो नाम दिया गया है वो क्या है, बायो पेटेंट। क्या होता है, बायो पेटेंट। यानी हम जो भी मेडिसिन, दवा वगैरह या कोई नई अच्छी चीज बनाते हैं, उसके लिए मार्केट में क्या बनाना पड़ता है, पेटेंट। अगर हम पेटेंट नहीं बनाएंगे तो वो चीज कोई और कॉपी पेस्ट करके क्या करेगा, मार्केट में लॉन्च कर देगा। और चूंकि हम पेटेंट जिस चीज का बना रहे हैं वो चीज कैसी है, जिंदा, उसमें क्या है, जान, इसलिए उस पेटेंट को यहाँ पर क्या बोला गया है, बायो पेटेंट। ठीक ना। उसके बाद एक और कंसेप्ट है, दैट इज बायो पायरेसी। एक और कंसेप्ट क्या है, बायो पायरेसी। ठीक। अब ये जो बायो पायरेसी है, ये क्या इस्तेलाह है, इसके हिसाब से क्या होता है, जो बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं और जो दिगर ऑर्गेनाइजेशंस है, बैनुल अक़वामी कंपनियां यानी दूसरे मुल्कों की कंपनियां हैं, और कौन है, ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करेंगी, जो भी मुताल्लिक़ अवाम है, यानी किसी पर्टिकुलर जगह के अवाम है या ममालिक को, वो क्या करती है, बगैर उनकी इजाजत के और बगैर मुआवजे के उनके हयातियाती वसाइल को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। अब उसकी बजाय हम वो क्या करेंगे, अगर उनको उसका इस्तेमाल करना है तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उस जगह के लोगों से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, इजाजत लेना पड़ेगा। ठीक है। तो तरक्की याफ्ता ममालिक क्या करते थे, यानी जिनके पास बहुत ज्यादा क्या होगा, रुपए होंगे, जिनके पास बहुत ज्यादा क्या होंगे, पैसे होंगे, और वो बहुत अमीर है, ये लोग क्या करेंगे, ये अपने तरक्की याफ्ता होने की वजह से जहां पर तरक्की नहीं है लेकिन वहां पर कुछ ऐसी चीज है जिसको हम ये कह रहे हैं कि वहां पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी यानी तनु है, डिफरेंट टाइप की चीजें वहां पर अवेलेबल है, तो वो क्या करेंगे, वहां से उठाकर अपने मुल्कों में लाके क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो और उनके पास पैसा है, और जो दूसरे ममालिक है उनके पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह हुआ कि रिवायती मालूमात के लिहाज से जो गरीब है उन मुल्कों में ये पैसा लगाएंगे और उसके जरिए वो प्रोडक्ट्स को वो क्या कर लेंगे, वहां से अपने नाम से मंसूब करके मार्केट में लेकर आ सकते हैं। इसके बरक्स तरक्की पजीर और जेर तरक्की जो दुनिया है, यहाँ पर देना हो गया, दुनिया है वो बायोडाइवर्सिटी और हयाती वसाइल के मुतालिक क्या करती है, रिवायती मालूमात में बहुत अमीर है। या दो बातें हैं, एक क्या है कि तरक्की याफ्ता ममालिक है, पैसा बहुत है, लेकिन उनके पास कोई बायोडाइवर्सिटी या उनका अपना ट्रेडिशन कुछ भी नहीं बचा। दूसरे वो मुल्क हैं जिनके अंदर अभी तरक्की हो रही है या डेवलपमेंट का प्रोसेस चालू है, या जो गैर तरक्की पजीर है, उनके पास खास बात क्या है कि उनके पास पैसा तो नहीं है लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी और हयातियाती वसाइल क्या है, बहुत ज्यादा है। अब ये हयातियाती जो वसाइल है, इससे मुतालिक जो रिवायती मालूमात है, उसको जदीद आफादियत के लिए क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जदीद आफादियत या नई नई टेक्नोलॉजी लाना और फिर उस बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करना, ये ज्यादा आसान किसके लिए है, जिनके पास क्या है, रुपए पैसा है। तो इनको तिजारती पैमाने तक लाने के लिए वक्त देना है, कोशिश करना है, और साथ ही साथ क्या करना है, खर्च करना है। ये सारे इस्तेमालात वो लोग करेंगे। नतीजे में ये होगा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जहां पर अभी तरक्की होने वाली है, वो तरक्की याफ्ता वो तरक्की करने वाले ममालिक अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बायोडाइवर्सिटी को क्या करेंगे, बेच सकते हैं, या जो तरक्की याफ्ता है वो उनको क्या कर सकते हैं, हथिया सकते हैं। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं ना, पेट्रोल है ना, हम लोगों ने देखा हुआ है कि किस तरह से हथियाने की कोशिश की गई। तो यही है, ताऊ तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान नाइंसाफी
نامناسب معاوضے اور فائدے میں شرکت کے بارے میں احساس قوی ہوتا جا رہا ہے. یعنی جو ابھی ترقی کرتے جا رہی ہے ممالک، ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے وسائل کو کیا کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے ہتھیا جا رہا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ ناانصافی، وہ نامناسب معاوضے، اس کو لے کر ان کے طرف اویئرنیس جان رہا ہے. اسی اویئرنیس کے لیے یہاں پر کیا بنایا گیا ہے، بایو پائریسی. لہٰذا کچھ ممالک کیا کرتے ہیں، اپنے حیاتیاتی وسائل کو یا روایتی معلومات کو غیر قانونی استعمال کو کیا کرتے ہیں، روکنے کے لیے انہوں نے قانون بنانا شروع کیا ہے. اس میں سے ایک قانون جو ہے وہ کیا ہے، بایو پرائیویسی. میں نے پرائیویسی یا بایو پائریسی، جس میں وہ جو پرائیویٹ یا جو ان کی اپنی چیزیں ہیں اس کو وہ مارکیٹ میں بیچیں گے نہیں. اسی طرح سے ہندوستان کی پارلیمنٹ نے بھی حال میں انڈین پیٹنٹ ایکٹ میں دوسری ترمیم کو پاس کیا، جو پیٹنٹ شرائط کے ہنگامی نکات کو اور ترقی یافتہ جو تحقیق ہوگی اور جو ترقی یافتہ اقدامات ہوگے جیسے مسائل کو اپنے دائرے میں لیا ہے. یعنی ایک نیا پیٹنٹ بنا، اور وہ پیٹنٹ کا مین کام کیا ہے کہ جو بھی پیٹنٹ آئیں گے یا جو بھی نئی شرائطیں آئیں گے تو اس میں ہنگامی نکات، یعنی جلدی جلدی اس میں کیا ہو جائے، ماڈیفیکیشنز ہوتے رہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی کیا ہو، تحقیق ہو، اور کس طرح سے وہ ترقیاتی اقدامات میں ہمارے لیے استعمال ہو سکتی ہے اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. اس کے لیے نئے نئے پارلیمنٹ نے کیا بنائے ہیں، ایکٹ بنائے ہیں. ٹھیک، تو یہ بہت بیسک کنسپٹ ہے. اس کو اگر آپ ریڈنگ بھی کر لیں گے تو یہاں سے آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. 2020 میں اس پر ایک سوال کیا گیا ہے. 2020 میں ان دونوں پہ سوال کیے گئے ہیں. کس پہ؟ بایو پیٹنٹ پہ اور بایو پائریسی پر. ٹھیک نا، یہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے بایو ٹیکنالوجی والے کنسپٹ میں؟ ٹھیک نا، یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے. اب ہم ایک اور نیا سبق دیکھنے والے ہیں. میں دوبارہ لنک جنریٹ کر رہا ہوں، دوبارہ جوائن کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.